कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त अगर मीडिया पर कोई सवाल उठ रहा है तो वो यही है कि बुशरा बीबी को किस वजह से या किस डील के तहत बनी गाला में रखा गया। आखिर ऐसी कौन सी बड़ी सिफारिश आ गई है जिसकी वजह से बुशरा बीबी को जेल में नहीं रखा गया। क्या वाकई इमरान खान के साथ डील मुकम्मल हो चुकी है? आखिर अहम वजूहात क्या हैं? और मुराद सईद जो इस वक्त रूपोश हैं, उन्होंने इमरान खान को भेजे गए मुकम्मल प्रपोजल, मतलब जो डील खान के साथ करने की कोशिशें की जा रही हैं, एक एक बात शेयर कर दी है। आइए आपके साथ भी तफसीलात शेयर करते हैं। दोस्तों, मुराद सईद की तहल का केस पेश गोई शेयर करने से कबल आपके साथ बुशरा बीबी की पहली मीडिया टॉक भी शेयर करते हैं, जिसमें उन्होंने भी अहम राजों से पर्दा उठा दिया है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा है कि अगर मुझे डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो इसको कैंसिल कर दें। उन्होंने कहा, मुझे जेल में रख लें, ये मेरे शौहर इमरान खान और खुद मेरे लिए काबिले फ़ख्र बात होगी। अडियाला जेल के कमराए अदालत में पहली बार सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इंसान खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आ गया है और क्या हो सकता है। अब ये लोग मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे साथ कोई डील हुई है। शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो इस वक्त जलसे जुलूसों में मेरे खिलाफ ये बकवासियात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। क्या इनको नज़र नहीं आता कि मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए अडियाला जेल पहुंच गई? ये वो लोग हैं जो आज मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, जो बीमारी का बहाना कर कर लंदन गए और फिर वहां से बूट पॉलिश कर करके आज इक़्तिदार की कुर्सी पर पहुंचने की तैयारियों में हैं। अडियाला जेल के कमरे अदालत में पहली बार सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी का कहना था कि इंसान खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आ गया है। इसके अलावा और मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे घर को सब जेल बना दिया गया है। उन्होंने कहा, क्या वो कोई 5 स्टार होटल है? बुशरा बीबी ने कहा, हम बुज़दिल नहीं, सच्चे लोग हैं। ज़िंदगी में गलत काम नहीं किया। हमारा ईमान मजबूत है और ईमान की वजह से ही आज यहाँ खड़े हैं। बुशरा बीबी ने बताया कि मुझे ये कहा गया कि असम्बली रेस्ट हाउस लेकर जाया जा रहा है। बुशरा बीबी का ये भी कहना था कि मुज़ाकरात के लिए मेरी तरफ बहुत से लोग भेजे गए। यहाँ पहुँची तो भूल जाती थी खान साहब को क्या पैगाम देना है। मुझसे बिलवास्ता राब्ते किए गए। उन्होंने कहा, मैं कोई कमज़ोर औरत नहीं, मुझे लग रहा है ये सब मुझे जलील करने की प्लानिंग है। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि कुरान पाक में मुनाफिक और शैतान से अल्लाह ने नफ़रत फरमाई है। दोस्तों, ये तो बुशरा बीबी का पहला रद्द अमल था, लेकिन इस बात को सेकंड करते हुए मुराद सईद ने भी इमरान खान को पेश की गई डील से मुतल्लिक अहम इंकशाफात किए हैं। दोस्तों, मुराद सईद की खबर देने से कबल अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ नून लीग के ज़राए से मेरे तक पहुंची है, जिसके मुताबिक शरीफ खानदान ने एक खुफिया सर्वे करवाया है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ 165 से ज़ायद सीटें जीतने जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 165 से ज़ायद कौमी असम्बली की सीटें इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास जा रही हैं। दोस्तों, ये प्री पोल होते हैं। प्री पोल से मतलब एक तो रिगिंग होती है ना, प्री पोल। ये एक प्री पोल मतलब कह लें कि लोगों की राय ली जाती है। जब सर्वे करवाए जाते हैं उसमें ये देखा जाता है कि कौन सा उम्मीदवार कहाँ से जीत रहा है। जब नून लीग ने अपने ज़राए से ये सर्वे करवाए तो वो ये नताइज देखकर हैरान रह गए कि इन तमाम हलकों में जहाँ जहाँ आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के खड़े हैं, वहाँ पे 165 सीटें हैं जो इस वक्त पीटीआई के हिस्से में जा रही हैं। और यही चीज़ और यही गम मुक़्तदरा और तमाम सियासी पार्टियों को खाए जा रहा है। और शायद यही वजह है जो छोटे बड़े सबके हाथ पैर फूले हुए हैं। बिलावल जैसा बच्चा मतलब जरदारी का लाडला भी सीटें जीतने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पीटीआई वालों से वोट की भीख मांग रहा है। हालत तो इस वक्त यहाँ पर ये है कि पीटीआई का झंडा तक लेकर कोई बाहर नहीं निकल सकता। खौफ का समा देखें, अवाम को इस हद तक पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों से दूर रखा जा रहा है कि पूरी की पूरी पुलिस की नफरी इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। आप यकीन करें कि दिन और रात दोनों वक्त में पुलिस को रोडों पर इस वक्त छोड़ा गया है और ऐसे फिर रहे हैं कि जैसे ही इनको कोई पीटीआई का झंडा या
پی ٹی آئی امیدوار کا کوئی سمبل لگانے کے لیے جو پمفلٹ ہوتے ہیں وہ جو لگائے جاتے ہیں، اگر کوئی لگاتا نظر آ جائے تو اس کو فوراً سے جھپٹ لیا جاتا ہے۔ مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کی ڈیوٹیز پر مامور کی گئی ہے، ان کو سڑکوں چوراہوں میں چھوڑا گیا ہے تاکہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا یا ان کے سمبلز روڈوں پر نصب نہ کر سکے، کیونکہ یہ جانتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی امیدوار ہو جو ان کا آزاد کھڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، ان کو ووٹ نہ پڑے۔ یہ سب سے بڑی اس وقت ان کی شکست ہے جو ان کو نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنا ایک پورٹل بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ وہاں پر جائیں اور اپنے امیدوار کا سمبل دیکھ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ پورٹل ہی بند کر دیا، اس کو پاکستان میں بلاک کر دیا ہے۔ اب پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کمپین شروع کیا ہے جس میں یوٹیوب کے اوپر ان کے اشتہار چل رہے ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی کمپین ڈیجیٹل طریقے سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح فیس بک کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ میسج کریں تاکہ آپ کو ہم بتا سکیں کہ آپ کے حلقے میں ہمارا کون سا آزاد امیدوار کھڑا ہوا ہے اور اس کا کیا سمبل ہے، کس کے اوپر آپ نے جا کر مہر لگانی ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر عمران خان پی ٹی آئی سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ان کو یہی ہے کہ بس کسی کو پتہ نہ لگے کہ بھئی کون ہے اس وقت امیدوار، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑی ایک بہت بڑی شکست ہے۔ وہ میں ابھی تھوڑے دن پہلے دیکھ رہا تھا، مختلف تجزیہ کار یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو اب جو عمران خان کر بیٹھا ہے نا، جو کہہ لیں، سیدھی سی بات ہے، داغ کہہ لیں اس کو، کچھ بھی کہہ لیں، چاہے وہ جھوٹا ہے چاہے وہ سچا ہے، لیکن اس وقت عوام کے جو نوجوان ہیں نا، ان کے دماغوں میں ایک چیز پنچ ہو گئی ہے۔ میں نے پرو نون لیگ سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، پرو نون لیگ چینلز میں نے دیکھے ہیں، وہاں پر اس وقت پتہ کیا چل رہا ہے، وہاں پہ اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگر سروے کرنے جاتے ہیں نا، وہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو پرو پی ٹی آئی بات کر رہے ہیں، حالانکہ چینل وہ پرو نون لیگ ہے، لیکن وہاں پر بات کیا ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کی۔ وہاں پر بات ہو رہی ہے عمران خان کی۔ لوگ اپنے موبائلوں سے لوگوں نے اپنے موبائلز کے اوپر وال پیپر لگائے ہوئے یار عمران خان کے، کیا حساب، یہ بھی کوئی جذبہ ہے؟ اب اس جذبے کو ہم کیسے نکالیں گے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میں اسی کے اوپر رہ کے یہ بات آپ کو اگلی بھی بتاتا چلوں کہ اس جذبے کو شکست دینے کے لیے اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران خان کیسے واپس، کیونکہ عمران خان نے جس سے لڑائی لے لی ہے نا، وہ بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ حل پتہ نہیں اب کیسے ہوگا، وہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ باپ کے ساتھ اگر لڑائی ہو جائے نا تو پھر بندہ گھر میں جو ہے نا وہ اس کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ باپ تو پھر باپ ہی ہوتا ہے نا۔ اب یہاں باپ کون ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، اب لڑائی اس نے باپ سے لے لی ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہاں پہ واپسی بڑی مشکل نظر آ رہی ہے۔ دوستو بہرحال یہ تمام معاملات ہیں، اس وقت انتخابی نشان جو ہیں وہ ان کو بتانے کی نہیں بتانے دیا جا رہا پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو، کہ وہی آپ کا ان کو آفس بناتے ہیں تو ان کا آفس بند کر دیتے ہیں۔ آپ جگہ جگہ دیکھیں، میرے علاقے میں جگہ جگہ نون لیگ کے دفتر بنے ہوئے، لیکن آزاد امیدوار جو ہیں ان کا کوئی بینر نظر نہیں آ رہا۔ وہ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ لگنے ہی نہیں دیتے، اور اگر لگ بھی جاتے ہیں تو اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اب دیکھیں کہ عوام کیسے اپنے امیدواروں تک پہنچتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ نوجوان نسل ہے جن کے دماغ عمران خان نے خراب کیے ہوئے ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ خراب کیے ہوئے ہیں، اب مجھے نہیں پتا وہ خراب ہیں کہ صحیح ہیں، یہ تو آپ ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن وہ جو میں نے ایک بات آپ کو سمجھائی ہے نا، وہ بڑی مشکل ہو گئی ہے، وہ عوام کے دلوں سے کیسے نکلے گی، یہ اس وقت بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوستو دوسری طرف مراد سعید کا کہنا ہے کہ تمام تر ہتھ کنڈے اپنا لینے کے بعد منصوبہ سازوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ عوام کا فیصلہ تبدیل کرنا تقریباً ناممکن ہے، کسی نہ کسی شکل میں تحریک انصاف کو کھیل کا حصہ رکھنا بھی مجبوری ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مراد سعید کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنا ٹویٹر کے اوپر پیغام دیا، یہ اس نے کہا دنیا، وہ مراد سعید کا کہنا تھا اس وقت یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا، جو کچھ بھی یہ کھیل کھیل رہے ہیں، وہ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انتخابات کو پوری دنیا میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل مبصر بھی موجود ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ الیکشن کے دنوں میں بلایا جاتا ہے انہیں، اور وہ باقاعدہ رپورٹنگ کرتے ہیں، چاہے وہ CNN کے ہوں، چاہے وہ BBC کے ہوں، چاہے الجزیرہ کے ہوں، وہ تمام رپورٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ۔ اب یہ ان کے پے رول پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو تمام چینل ہیں وہ ان کے پے رول پہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی صحافت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اب اس لیے یہ تھوڑا بہت دکھا بھی رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں جس طرح سے پی ٹی آئی کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی انہوں نے چھینے تھے، اور اب جیسے ان کو کمپین نہیں کی جا رہی، تو اس کا صاف پتہ ہی چل رہا ہے لوگوں کو۔ خیر
مراد سعید کا یہ کہنا تھا، یہ چاہتے ہیں دنیا انتخابات کی شفافیت پر زیادہ سوال نہ اٹھائے جائیں، لیکن لندن پلان کی کامیابی اور بیرونی آقاؤں کے ساتھ کیے وعدوں اور ذاتی مفادات کا تحفظ بھی ان کو مطلوب ہے۔ اس لیے بشرا بی بی کے ذریعے خان صاحب کو ایک نہیں متعدد بار، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مراد سعید کہہ رہا ہے کہ بشرا بی بی کو ایک نہیں متعدد بار ڈیلز کے لیے بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں صدر علوی بھی شامل ہے، اس میں درانی فارمولہ بھی یاد ہوگا آپ کو، میں نے کئی دفعہ شیئر کیا ہے۔ درانی فارمولہ بڑا تیزی سے کام کیا تھا، بڑا کام کیا تھا درانی نے۔ آپ دیکھ لیں، جب درانی کی بھی بات نہیں مانی، صدر علوی کی بات بھی نہیں مانی، اس کے بعد بشرا بی بی کی بات نہیں مانی، عمران خان نے اپنی بہنوں کی بات نہیں مانی، اس نے کہا نہیں، میں نے ملک کی خود مختاری آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اس نے کہا مجھے اگر لٹکانا ہے تو لٹکا دو۔ ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے پھر جب یہ تمام ڈیلز نہیں ہوئی تو اس کے بعد ایک کے بعد ایک کیس میں عمران خان کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ دوستو، مقتدرہ کی ڈیل کے مطابق عمران خان سے حلف لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ تحریر لکھ کر دیں کہ نہ تو انہیں پاکستان سے باہر بھیجا جائے گا بلکہ وہ بنی گالہ میں رہ کر اپنی تمام سیاسی مصروفیات اگلے 3 سال تک کے لیے ترک کر دیں گے۔ یہ عمران خان کو ڈیل دی گئی ہے، کیونکہ عمران خان کہتا ہے میں نے باہر نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اگر تُنے باہر نہیں نہ جانا تو پھر تو پاکستان میں رہ لے، تو یہ بنی گالہ میں نظر بند کر دیں گے، نظر بندی والا حساب ہوگا نا، لیکن تو کسی سیاسی، عمران خان سے کہا ہے تو کسی سیاسی گہما گہمی میں حصہ نہیں لے گا۔ ٹھیک ہے، اور بننے والی حکومت کے اندر تیری کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ عمران خان اگلے 3 سال بنی گالہ میں مقید رہیں گے اور پارٹی انتخابات جیتنے کی نتیجے میں بننے والی تحریک انصاف کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی مشورہ سیاسی یا حکومتی امور سے متعلق نہیں دے سکیں گے۔ عمران خان کو خود، مطلب اب یہ کون خود ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتے ہیں، وہ 3 نام دیں گے جن میں سے کسی ایک کو وہ اگلا وزیراعظم نامزد کرو۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں، اگر عمران خان کی حکومت نہ بنی تو جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی حکومت بننی ہے نا، وہاں پر جو سی ایم جیسے بزدار بنا تھا نا، اس طرح کے ڈمی وزیر اعلیٰ ہوں گے وہاں پہ، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے لازمی نہیں ہے کہ بھائی جان آپ نے پہلے جیسی لوٹ مارنی ہوگی کہ وزیر اعظم میں ہوں تو میں ڈیسائیڈ کروں گا کون کہاں بیٹھے گا، اب نہیں ہونا ایسے۔ یہ میں چاہے کوئی بھی حکومت ہو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن میرا یہ تجزیہ ہے۔ دوستو، یہ بات طے ہے کہ عمران خان نے اس الیکشن سے قبل باہر نہیں آنا، بلکہ میرا تجزیہ تو یہ بھی ہے کہ عمران خان خود بھی جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ اور میں آپ کو خبر دے دوں، عمران خان کو ایک نہیں متعدد بار سعودی عرب، محمد بن سلمان اور چینی صدر کی طرف سے معاملات سیٹل کرنے کا کہا گیا، لیکن عمران خان اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا محمد بن سلمان اور چینی صدر کے ساتھ عمران خان کی بڑی زبردست اور اچھی تھی، وہ لوگ پسند کرتے تھے، اس کو لائک کر رہے تھے لوگ، ترک صدر طیب اردگان اس کو لائک کرتے، بلکہ پاکستان میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی کہ بھجن اب دوسرا طیب اردگان پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں، اس کی وجہ سے محمد بن سلمان بھی اس کو بڑا لائک کرتے تھے اور انہوں نے متعدد بار کہا ہے عمران خان کو بھیجا گیا پیغام۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، سعودی عرب کا سفیر المال کی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، تو وہ باقاعدہ اس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں بشرا بی بی کے ساتھ، اس کو پیغام دیا گیا، لیکن نہیں بھائی جان نہیں، عمران خان نہیں مانا۔ یہ میں آپ کو شروع کی بات بتا رہا ہوں، یہاں سے 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے جب یہ کیسز ابھی بننے شروع ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو بڑی دفعہ انہوں نے کہا ہے، سعودی عرب سے پیغام آئے ہیں، سعودی سفیر نے کہا لیاؤ جی سانو دے دو، جی میں نواز شریف دیتا سی اسی 10 سال بعد سے لے جانے۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں لیکن عمران خان نہیں مانا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملات کیسے سیٹل ہوں گے، کیونکہ عمران خان نے جو پوزیشن لے لی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ جو داغ عمران خان نے کچھ لوگوں پر لگا دیے ہیں وہ بڑے پکے ہیں، جو ذہن عمران خان نے لوگوں کے بنا دیے ہیں وہ یقین کریں تبدیل نہیں ہو رہے۔ اب وقت پی ٹی آئی عمران خان کے لیے کیسے تبدیل ہوگا یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔